السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. آپ سب کو ہمارے اس سیشن میں لیو ود دا قرآن بہت بہت خوش آمدید. ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری, O my Lord, expand for me my chest. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, and ease for me my task. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, and untie the knot from my tongue. يَفْقَهُ قَوْلِي, that they may understand my speech. Ameen, summa ameen. And now we have some other duas. Is there anyone who wants to recite the dua? آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ جی زینب آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. آمین. Will you please read the translation as well? My Lord increase me in knowledge. آمین ثم آمین. اور آپ بتا سکتی ہیں یہ قرآنی دعا ہے یا مسنون دعا ہے؟ یہ قرآن پاک میں آئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلی ہے؟ It's mentioned. ہمارے پیارے نبی سے. جی آپ سے کہا گیا تھا لیکن یہ قرآن میں آئی ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا سورہ طٰہٰ اور اس کے آیت نمبر 114 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآنک دعا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا قرآن میں آئی ہے تو then that will be known as a قرآنک دعا. اور اگر ہمیں وہ پتہ چلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے, حدیث سے پتہ چلی ہے, then that will be a مسنون دعا. تو یہ قرآنک دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا. چلیں, good to hear you Zainab. We have next dua. Who wants to recite this dua? کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ Is there anyone? کوئی پڑھنا چاہے گا؟ نہیں تو پھر جی عائشہ آپ پڑھیے گا. عائشہ امین. اللہم اللہم انی جی اسألک جی علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا طیبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. متقبلا. جی بارک اللہ فیک. اب مصب آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر عائشہ. جی اب مصب آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے. Beneficial knowledge, goodly provision, and
literal deeds. आमीन सुम्मा आमीन. अब इल्मन नाफिया क्या होता है? ऐसा इल्म जिससे हमें सही और गलत का पता चल जाए, राइट और रॉन्ग का पता चल जाए, ये पता चल जाए कि हमें क्या चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अलाउ की है, व्हाट इज़ परमिसिबल एंड व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड. क्या चीज़ हमें, जिस चीज़ की इजाज़त दी है अल्लाह ताला ने, उसका पता चल जाए, जिससे रोका है, ताकि हम जिंदगी में भी अच्छा कर सकें और फिर आखिरत में भी हमारा अंजाम अच्छा हो. और इसी तरह से गुडली प्रोविजन या रिज़्क़ तय्यबा, लॉफुल, हलाल और गुड, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो. और फिर अमल मुतकब्बला, वो अमल जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फरमा ले. और ये जो दुआ है ये मसनून दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे. ठीक है, इसके नीचे आप देखें यहाँ पे सुनन इब्ने माजा, ये हदीस की बुक का नाम मेंशन है, तो ये हमें हदीस से पता चली है. चलिए अब हम थोड़ा सा इंटेंशन को देखते हैं. और हम सब सोचते हैं एक बार कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, कुछ सीखने के लिए. ठीक है, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन किसके लिए हम क्यों आए हैं? कि लोग कहें कि ये कितना अच्छा बच्चा है या बच्ची है और ये कुरान की क्लास अटेंड करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारी तारीफ करें, या हमारे पेरेंट्स. नहीं, बल्कि हम किसके लिए आए हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए आए हैं. वाई? हमारी इंटेंशन क्यों प्योर होनी चाहिए? Because intention is the standard by which the deeds are accepted or rejected. अल्लाह ताला के लिए इंटेंशन होगी तो वो कबूल हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर हमें अल्लाह ताला से तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. और क्या है इंटेंशन? कि गुड इंटेंशन इट मेक्स द हैबिट्स ऑफ द मुस्लिम एक्ट्स ऑफ वर्शिप. जो हैबिट्स होती हैं, अगर उनके लिए आप अच्छी नियत करें तो वो भी फिर हमें उस पर भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा. And Allah subhanahu wa ta'ala rewards for the good intention even if the deed was not completed. अगर काम ना भी हो सके लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, आपने कोशिश भी की लेकिन हो नहीं सका, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे आपको अजर देंगे. और फिर एक चीज जो हम सब ने याद रखनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरीली अल्लाह सुब्हानहू व तआला doesn't look to your faces and your wealth. क्योंकि हमारे फेसेस भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं और वेल्थ भी उसी ने दी है. बट ही लुक्स टू योर हार्ट एंड टू योर डीड्स. वो हमारे दिलों को देखते हैं, और दिलों में क्या होती है? हमारी इंटेंशंस होती हैं, और हमारे अमाल को देखते हैं. चलें अब हम सब अपनी नियतों को खालिस कर लेते हैं. कौन दुआ पड़ेगा ये नियत को खालिस करने के लिए? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू रिसाइट? लेट मी चेक. जिसने पहले नहीं पढ़ी, रयान आप पढ़ेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी प्लीज पढ़िएगा. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ. Ameen, summa ameen. Will you please read the translation? जी. Oh Allah, make my deeds righteous, make them holy for your sake, and do not let anyone else have a share of them. Ameen, summa ameen. जी. Oh Allah, make my deeds righteous. कि मेरे तमाम अमाल को आप सालेह बना दें और उनको अपने लिए खालिस कर लें, और उसमें किसी एक का कोई हिस्सा ना रखें. अब यहाँ पे हम अमले सालेह की दुआ करें ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम अमाल को आप अमले सालेह बना दें. तो कौन सा अमल जो है जो सालेह होता है? विच डीड विल बी नोन एज अमले सालेह? क्या क्राइटेरिया होता है? किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? अमले सालेह का क्या क्राइटेरिया है? 2 चीजें होती हैं उसमें. जी कौन बताएगा? रयान आप बताना चाहेंगे या चलें आयशा आप बता दें प्लीज. ओके चलें. ये हमारे पास स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है. ठीक है. इस जरनाब जी, जरनाब बताइए. Criteria for a good deed. Number 1, intention to please and obey Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, according to sunnah. जी, it should be according to sunnah, and the first thing is our intention should be to please and obey Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan kaseera Zarnab.
اور سنسیریٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ہے اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، یا we shouldn't care about the observation of the creatures کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا سوچے گا یا کیا کہے گا، تعریف کرے گا، nothing like that. اور ہم سورہ البقرہ کر رہے ہیں، وہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. the virtue of reciting the Quran and سورہ البقرہ، اس کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. recite the Quran for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ انٹرسیسر کے طور پہ آئے گا ان کے لیے جو اس کو پڑھتے ہیں، یعنی ان کی سفارش کرے گا. ریسائٹ دا ٹو برائٹ ونس. کون سی دو برائٹ ونس؟ ان دونوں برائٹ ونس کا نام ہے الزہراوین. اور یہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ البقرہ اینڈ سورہ آل عمران. For on the day of resurrection, they will come as 2 clouds or 2 shades or 2 flocks of birds in ranks, pleading for those who recite them. ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں بھی جو ہیں انٹرسیسر جو آپ کے حق میں بولیں گے، those who will plead for you، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی سفارش کریں گے، آپ کے حق میں بات کریں گے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں the bright ones البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ کیسے آئیں گی؟ کلاؤڈس کی فارم میں ہوں گی، 2 شیڈس کی فارم میں ہوں گی، یا برڈس کے فارم میں ہوں گی. ٹھیک ہے، the birds in ranks ان کی فارم میں ہوں گی اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اور پھر کیا کہا گیا؟ ریسائٹ سورہ البقرہ، سورہ البقرہ کو پڑھا کریں. For to take recourse to it is a blessing. جو اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے blessing ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو then it will be a cause of grief، باعث حسرت ہے. And the magicians cannot confront it. اور جادوگر اس پہ قابو نہیں پا سکتے، یعنی اس کو پڑھا جائے تو پھر جادو کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ورچوز آف سورہ البقرہ ہے، مدنی سورت ہے، سیکنڈ اینڈ لارجسٹ سورہ ہے، پروٹیکشن فرام میجک ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر پڑھنا برکت کا باعث ہے، چھوڑنا حسرت کا باعث ہے. اینڈ دس از نون ایز سنام القرآن، یا آپ کہہ لیں سمٹ یا ہمپ آف قرآن. آپ کہہ لیں کہ ایک ہائیسٹ پیک ہوتی ہے نا، جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے احکامات کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے لاز کا پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے اس کو سنام القرآن یا سمٹ آف قرآن کہا گیا ہے. آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے لے کے 232 تک کریں گے. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کس چیز کا پتہ چلتا ہے، کیا آج ہمارے لیے احکامات ہیں. اور آج آپ کو بہت ساری نئی نئی چیزوں کا انشاءاللہ پتہ چلے گا، تو آپ نے کیئرفلی سننا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمری، شراب نشے کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں. کون سوال کرتے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کمپینینز، مومن جو ایمان لے آئے تھے، وہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے بارے میں؟ عن الخمری والمیسری. خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. ٹھیک ہے، اور یہ جو اوڑھنی ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو دوپٹہ ہوتا ہے اس سے بال چھپاتے ہیں، اس کو بھی خمر کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم اگر دیکھیں تو وٹ از خمر؟ دس از سم تھنگ دیٹ کورز. ٹھیک ہے، اور کیا یہ کور کرتی ہے؟ اٹ مے بی دا انٹلیکٹ اور دا سینسز. اور یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے برین کو اتنا زیادہ ایکسائٹ کر دے کہ وہ پھر پاور آف کنٹرول ہی برین لوز کر جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جو انٹاکسیکینٹس ہیں ان کے لیے یہ آتا ہے. والمیسری، میسر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آسانی سے مل جائے. تو گیمبلنگ جو ہے، جس میں انسان جو ہے آپ کہہ لیں کہ گیمز آف چانس ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں لاٹری ٹائپ تھنگس، بیٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپینین جو تھے، جو آپ کے صحابہ کرام تھے، وہ سوال کرتے تھے کس چیز کے بارے میں؟ خمر اور میسر، یعنی انٹاکسیکینٹس کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں. اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. کیا جواب آیا؟ قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے ان کو، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے.
وَإِثْمُهُمَا اور گناہ ان دونوں کا اکبرو زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. اب کوشچن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے پہلے کیا ہے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے, منافع بھی ہے لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ گیمبلنگ کیا ہوتی ہے, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی اسٹرگل یا کوئی ایفرٹ, کوئی انٹلیکٹ اس کا یوز نہیں ہوتا, کوئی اس میں لیبر نہیں ہوتی, کوئی اس کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, جسٹ وہ ایک بیٹ لگاتا ہے, چانس ہوتا ہے, وہ ون بھی کر سکتا ہے اور لوز بھی کر سکتا ہے, تو اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے اس کے آپ کہہ لیں کہ آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, بیڈ آفٹر ایفیکٹس. تو اس میں اس کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, کوئی اس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا. تو اس لیے اسلام جو ہے ایسی چیزوں کو یا ایسے پروفٹ کو لائک نہیں کرتا جس میں انسان کا کوئی انٹلیکٹ یوز نہ ہو, جس میں اس کی کوئی لیبر یوز نہ ہو, کوئی اس کی اسٹرگل نہ ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. اگین the companions they are asking Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں. قل کہہ دیجئے العفو زائد الضرورت, یعنی کہ جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کریں. کذالک اسی طرح سے یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو. اب صحابہ نے ایک اور کوشچن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کوشچن کیا کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں, یعنی خرچ کا حکم آیا. ہم نے سورہ البقرہ کے آغاز میں پڑھا کہ جو بلیورز ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. تو پھر اب انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا خرچ کریں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. کیا جواب آیا کہ العفو کیا ہوتا ہے, جو آسانی سے خرچ ہو سکے, یعنی ان کی ضرورت سے زیادہ ہو, اس میں جو اچھا اور پاک ہو, جو اتنا ہو کہ انسان اس کو دیکھ کے خود جو ہے وہ پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑ جائے. اور اف کا ایک مطلب ہم نے دعا میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب جو ہوتا ہے forgive کرنا, معاف کرنا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو پیسے دے کے اس کی ہیلپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز دے کے ہیلپ کرتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو forgive کر دیں, تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آیات کو کلیئر کر دیا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں, so that you ponder on them, تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور آپ کو پتہ ہے نا ہمارا یہ سیشن جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کچھ آیات پڑھتے ہیں, ان میں سے کچھ پہ تدبر کرتے ہیں. تدبر یعنی ہم ان کو پڑھنا صحیح طرح سے سیکھتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپ اس کا میننگ کیا ہے, اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے, ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں, اور ہم نے پھر اس پہ ایکٹ کیسے کرنا ہے. اور پھر اگر ہمیں فوری طور پہ سمجھ نہیں آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے کلیئر کر دیں, اور ہم اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ آیا ہے 220 فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا لہم ان کی خیر بہتر ہے, وَإِن اور اگر تخالطوہم تم ملا لو انہیں فإخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے, واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسد فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے, ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لأعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں, ان بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے, حکیم خوب حکمت والا ہے. آل وائز اینڈ آل مائٹی, اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان میں بہت حکمت ہے ہم سب کے لیے. ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ الگ بات ہے. اچھا, اب یہاں پہ صحابہ کرام نے, کمپینینز نے ایک اور کوشچن کیا, اور وہ کیا کوشچن تھا کہ انہوں نے یتیموں کے بارے میں پوچھا. یتیم مینس آرفن, اور آرفن کون ہوتا ہے اسلام کے مطابق؟ اینی چائلڈ میل اور فیمیل whose father has passed away, ٹھیک ہے, کوئی ایسا بچہ, وہ میل یا فیمیل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بیبی بوائے یا بیبی گرل جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور وہ بھی بہت چھوٹا بچہ ہو. جب وہ اڈلٹ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے. ایڈولیسنس سے پہلے, یا آپ کہہ لیں کہ اڈلٹ ہونے سے پہلے جو اس کی ایج ہوتی ہے, دیٹ از نون ایز دس ایج, اس کو یتیم کہتے ہیں, یا انگلش میں اس کے لیے آرفن کی ٹرم یوز ہوتی ہے, the one whose father has passed away.
تو اب یہ کیوں کہا گیا؟ جو عرب سوسائٹی تھی اس میں کیا تھا کہ آرفنس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. تو پھر وہ کیا کرتے کہ اگر ان کی کوئی پراپرٹی وغیرہ ہوتی تو اس کو بھی سنیچ کر لیتے, تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے, ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسا حکم آیا کہ ان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ وارننگ آئی کہ جو اس طرح سے آرفنس کا مال لے گا یا ان کی پراپرٹی سنیچ کر لے گا تو ان کے لیے بہت بری سزا ہے. اٹس لائک کہ وہ دے آر فیلنگ دیئر بیلیز ود فائر, کہ آگ سے بھر رہے ہیں اور پھر ان کے لیے بہت پنشمنٹ ہے. تو پھر کیا ہوا, صحابہ کرام ڈر گئے, اور پھر جو ان کے پاس جن کو وہ دوز آرفنس ہوم دے ور ٹیکنگ کیئر, تو وہ انہوں نے ان کو الگ کر دیا, کیونکہ وہ تو بہت ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اصلاح جو ہے بہتر ہے, اور اگر تم ملا لو, یعنی تم ان کے مال میں سے کچھ چیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو لیکن پراپر وے سے, تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا علم سب سے بڑھ کے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح کام کرنے والا ہے اور کون جو ہے وہ فساد کرنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشکل میں ڈال دیتے, یعنی کہ تمہیں اس طرح سے ملانے کی اجازت نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت وائز ہیں, بہت مائٹی ہے, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 آیات ہیں, اور اس میں 3 ٹائمز ہمارے پاس یہ ورڈ آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ, وَيَسْأَلُونَكَ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہاں سے ہمیں سوال کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے نا, کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمپینینز جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ آبزرو کرتے تھے, وہ غور سے سنتے تھے, اور پھر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے. جہاں پہ کہیں مشکل پیش آتی وہاں پہ وہ سوال بھی کر لیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو نہ ماننے کے لیے, بلکہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے, کہ ان کو سمجھ آ جائے, اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کے لیے وہ سوال کرتے تھے. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط کام نہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ان سے خفا نہ ہو جائیں, تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. تو کیا پرپس ہونا چاہیے کوسچن کرنے کا؟ کچھ سمجھ آیا آپ کو یہاں سے کہ کوسچن جو ہے وہ کیوں کرنا چاہیے, کیا پرپس ہونا چاہیے؟ تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. جی, تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں, تاکہ ہمیں نالج ملے کچھ لرن کرنے کے لیے, ہے نا. اور یہ نہیں کہ ہم شو کریں کہ بھئی ہم تو بہت انٹیلیجنٹ ہے, بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ لرن کرنے کے لیے. اور اچھے سوال جو ہیں پسندیدہ ہیں, ان سے ہم بھی لرن کرتے ہیں, اور جس نے کیا ہے وہ بھی لرن کرتا ہے, جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی لرن کرتا ہے. البتہ جو آپ کے لیے irrelevant قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں نا, وہ بعض اوقات ان سے پرابلم ہو جاتا ہے. ہم سورہ البقرہ کریں, آپ کو یاد ہے کوئی ایک نیشن تھی, انہوں نے بڑے اس طرح سے کوسچنز کیے تھے, ڈو یو ریمبر؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ مجھے یاد ہے جی, کون تھے وہ ایک دفعہ کچھ لوگ بہت زیادہ کوشچنس کرے تھے, جب انہوں کو کہا تھا کہ انہوں نے کاؤ کو. ویری نائس. جی, جب ان سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے کاؤ کو سلیکٹر کرنا ہے. اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ ویری نائس, جزاک اللہ خیرن کثیرہ فاطمہ. جی زینب. And then they kept on asking questions and something went wrong. Yeah, they kept on asking the questions and something they made difficult for them. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے, ہے نا, جن کی سٹوری ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی, سٹارٹ میں. بنی اسرائیل نے اتنے سارے کوسچنز کیے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ انہوں نے کاؤ کو سلاٹر کرنا ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ بہت سارے کوسچنز جو تھے وہ شروع کر دیے, اور انہوں نے they made the matter difficult for themselves. جی مناہل, would you like to share something? Yes. Yeah. Yes, it was difficult for them, but it took longer time to find it. Yeah, they made it difficult for them. انہوں نے کلر پوچھا, انہوں نے ایج پوچھی, پھر انہوں نے پوچھا کیسی ہو, اور انہوں نے اس کو بہت مشکل بنا لیا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بہت سارے کوسچنس ہمارے لیے ایکشن کو مشکل کر دیتے ہیں, تو جتنی سمجھ آئی اتنی عمل کر لینا چاہیے. اچھا چلیں, ہم نے دیکھا کہ انٹاکسیکینٹس جو ہیں یہ الاؤ نہیں ہیں. تو انٹاکسیکینٹس جو ہیں یہ, ان کے بارے میں ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. وائن, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا, اٹس ناٹ الاؤڈ, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ فرسٹ سٹیج تھی جب کوسچن کیا گیا, اور بعد میں جو تھا اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوسچن آ گیا. تو اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, از دیر اینی ون ہو وانٹس ٹو ریڈ دس؟ آپ میں سے کوئی ایک جو یہ, جی لیٹ می چیک, جس نے ابھی تک نہیں پڑھا. جی مناہل, آپ آ جائیے.
آپ یہ پہلی والی پڑھ لیں. یہ will the جی. meaning. This one. Okay. Do Just not yeah. do not drink wine, for it is the key to all evils. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی. Do not drink wine, for it is the key to all evils. تمام برائیوں کی جڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. چلیں جی. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ حفصہ آپ پڑھیں گی. جی حفصہ آپ آ جائیں. یہ والی سیکنڈ ون پڑھ لیں. کلو مسکرین. آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں پلیز. حفصہ آئی تھنک جی حفصہ آپ ان میوٹ کریں. جی. جی حفصہ آئی کانٹ ہیئر یو. جی میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیے گا. کل مسکر خمر وکل خمر حرام. جی اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے گا پلیز. Every intoxicant is khamar and every khamar is forbidden. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ جو ہر انٹاکسیکینٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خمر ہے. وہ اس میں نشے میں آ جاتا ہے. شراب صرف شراب نہیں بلکہ ہر انٹاکسیکینٹ جو آپ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے. تو اس لحاظ سے پھر ہر خمر جو ہے دیٹ از فاربیڈن. اور کس کا میں نے ہاتھ دیکھا تھا؟ جی فاطمہ آپ پڑھیے گا نیکسٹ. The grey one. The third one. It was narrated. It was narrated from Abdullah bin Umar that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Every Intoxicant is unlawful, and whatever causes intoxication in large amounts, a small amount of it is also unlawful." جزاک اللہ خیرن کثیرہ. What do you understand from this? کیا سمجھ آئی آپ کو اس سے؟ کہ جو انٹاکسیکینٹس ہیں کیا وہ لافل ہیں، حلال ہیں، اجازت ہے ان کی؟ That they're not lawful. یا they are not lawful, they are unlawful. اور کوئی ایسی چیز جس کی لارج اماؤنٹ جو ہے اس سے نشہ ہو یا کوئی بھی انٹاکسیکینٹ جس کی لارج اماؤنٹ سے یہ افیکٹ ہو برین پہ، اس کی اسمال اماؤنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. جو اسمالسٹ ہے. جی زناب آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ اسمالسٹ جو ہے وہ ہارمفل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان لافل بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی کوانٹٹی جو ہے وہ الاؤ ہے، بلکہ تھوڑی سی اماؤنٹ بھی الاؤ نہیں ہے. اینڈ دین وی کیم ٹو نو اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف آرفنس. آرفنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ایک بہت پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی لیٹ می چیک. سسٹر نیلا اس سعدیہ کے نام سے وہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا. چلے جی سعدیہ آپ پڑھیے گا. یہ لاسٹ والی. It's about orphans. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I and the person who looks after an orphan and provides for him will be in paradise like this, putting his index and middle finger together." جی جزاک اللہ خیر. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آرفنس کا جو خیال رکھنا ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خیال رکھے گا کسی آرفن کا اور اس کے لیے پرووائڈ کرے گا، اس کو کیئر کرے گا اس کی، تو وہ قیامت والے دن پیراڈائز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوگا؟ لائک دا مڈل فنگر اور جو انڈیکس فنگر ہے، یہ کتنا پاس ہوتی ہیں. سو اٹ مینس دیٹ پرسن ول بی سو کلوز ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اگر ہماری کوئی جاننے والوں میں یا ہم کسی ایسے جانتے ہیں کسی آرفن کو، تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہماری آیت نمبر 221
اور ایک ریمائنڈر ہم سب کے لیے کہ قرآن جو ہے دس از دا گائیڈنس آف مین کائنڈ. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں بہت سارے رولس کا پتہ چلتا ہے, بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. کچھ جو ہیں وہ ابھی اپلیکیبل ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ لیٹر سٹیج پہ. ٹھیک ہے نا, بک آف گائیڈنس کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں سب کے لیے ہے. آپ کسی بھی لائف کے فیز میں ہیں تو آپ کے لیے اس میں گائیڈنس ہے. تو بعض اوقات ہم لائف کے اس فیز میں ہوتے ہیں جس میں ہمیں ابھی ہم اس فیز سے دور ہوتے ہیں جس کے لیے گائیڈنس ہے, لیکن ہم پڑھتے تو ہیں نا قرآن پاک کو. تو when later on we will grow up, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ گائیڈنس ہے قرآن میں, تو ہم اس سے کنسلٹ کر سکیں گے. لیکن ابھی جو ہے ہم چونکہ سورہ البقرہ کر رہے ہیں, so we are going to recite the ayahs and we are doing the translation as well. ٹھیک ہے, تو اب یہ کچھ احکام جو ہیں یہ فیملی لائف کے بارے میں ہے, کیونکہ فیملی لائف جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ ان اسلام. تو اسلام جو ہے پھر اس نے فیملی لائف کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. میرج, ایون میرج تک کے بارے میں بتایا ہے, کیونکہ میرج جو ہے اسے ایک فیملی بلڈ اپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیس ہے آپ کہہ لیں یا جو یونٹ ہے اس کے بارے میں بالکل کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا, اور نہ, تنکحو, تم نکاح کرو, المشرکاتی, مشرکہ عورتوں سے, یعنی پولیتھسٹ, حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا, وہ ایمان لے آئیں, ولامۃن, البتہ لونڈی, مؤمنۃن, مومنہ, خیرن, بہتر ہے, من مشرکۃن, مشرکہ عورت سے, ولو, اور اگرچہ, اعجبتکم, وہ اچھی لگے تمہیں. ولا, اور نہ, تنکحو, تم نکاح کر کے دو, المشرکین, مشرک مردوں کو, حتیٰ, یہاں تک کہ, یؤمنو, وہ ایمان لے آئیں, ولعبد, اور البتہ غلام, مؤمن, مومن, خیرن, بہتر ہے, من مشرکن, مشرک مرد سے, ولو, اور اگرچہ, اعجبکم, وہ اچھا لگے تمہیں. اولئک, یہی لوگ ہیں, یدعون, جو بلاتے ہیں, الی النار, طرف آگ کے, واللہ, اور اللہ, یدعو, بلاتا ہے, الی الجنت, طرف جنت کے, والمغفرت, اور بخشش کے, بإذنہ, اپنے اذن سے, ویبین, اور وہ واضح کرتا ہے, آیاتہ, آیات اپنی, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم, تاکہ وہ, یتذکرون, وہ نصیحت پکڑیں. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے؟ It's about the prohibition of marrying مشرک men and women, کہ مشرک men اور women سے میرج نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک یدعون الی النار, یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ ایسے کسی کمپینین کے ساتھ, ایسے پارٹنر کے ساتھ رہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی کسی ڈس بلیور کے ساتھ رہ رہا ہے تو مے بی, کیونکہ جو ان کی ہیبٹس ہوتی ہیں, یہ جو ان کے ایکشنز وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپیرنٹلی بہت اچھی لگتی ہیں, تو انسان ان کی طرف اٹریکٹ ہو کے مے بی پاسبل دیٹ دا پرسن forgets about the hereafter and is involved in the love of this دنیا, کہ وہ دنیا ہی کو سب سمجھے اور آخرت کو بھول جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایسے پرسن کو کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا. That's why it is said that these are those who invite to the hell, invite to the fire. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں. کیسے بلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لاز بتا رہے ہیں, کمینڈمنٹس دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کیا چیز پروہیبیٹڈ ہے, کیا چیز ہمیں کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. اور اس کے نتیجے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کو, احکامات کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بخشش بھی ہوگی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جگہ بھی دیں گے. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آیات کو واضح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بات کلیئر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں. سو دے مے ریممبر, اس کو یاد بھی رکھیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں. نیکسٹ جو ہے, پھر ایک کوشچن آ گیا, وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عَنِ الْمَحِيضِ, حیض کے بارے میں, مینسٹریشن یا پیریڈس, قل, کہہ دیجئے, ہوا وہ, اذن, اذیت ہے, فَاعْتَزِلُوا, اذیت ہے, like it's more like a disease, in fact it's not a disease but close to a disease. فَاعْتَزِلُوا, تو الگ رہو, النِّسَاءِ, عورتوں سے, فِي الْمَحِيضِ, حیض میں, ولا, اور نہ, تقربوہن, تم قریب جاؤ ان کے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یطہرن, وہ پاک ہو جائیں, فَإِذَا, پھر جب, تطہرن, وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ, تو آؤ ان کے پاس, مِنْ حَيْثُ, جہاں سے, أَمَرَكُمُ اللَّهُ,
حکم دیا تمہیں اللہ نے, انا بے شک اللہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے, التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے, ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے. تو اب جی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, مطلب لائک کہ کمپینینس نے پھر کوشچن کیا, اور پھر جب ان کو پتہ چل گیا اس کے بعد کوشچن کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی آ گیا, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت رکھتا ہے, جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا, ٹو ریپینٹ اور ٹو پیوریفائی ون سیلف, یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ایسے کام ہیں جن سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام جو ہے اس میں طہارت پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ جیسے نماز ہے, وہ جب تک ہمارے اپنے کپڑے, ہماری باڈی اور ہماری جگہ جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک نہیں ہے تو وہ نماز ہی ہماری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو صفائی جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والوں سے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ریپینٹ, فوراً ریپینٹ, ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, معافی مانگ لینی, ایکسیپٹ کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور کیا کہ صاف پاک صاف رہنا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں ایک توبہ کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے, it was narrated from Anas that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, every son of Adam commits sin, کہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, and the best of those who commit sin are those who repent, کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے, کوئی تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن بیسٹ کون ہوتے ہیں, جو ریپینٹ کرتے ہیں, جو توبہ کر لیتے ہیں. تو ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی ہے. نساؤکم عورتیں تمہاری, حرثن کھیتی ہیں, لکم تمہارے لیے, فأتو تو آؤ, حرثکم اپنی کھیتی میں, انا جس طرح شئتم چاہو تم, وقدموا اور آگے بھیجو, لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلموا اور جان لو, انکم بے شک تم, ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے, وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو. اب آپ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا, کچھ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, رولز بتائے نا فیملی لائف کے بارے میں, کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے, سارا بتایا. اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فاتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے کسی کے ساتھ بھی ہے, فیملی کے اندر ہے یا باہر کسی کے ساتھ ہے, تو وہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں. سو وی شوڈ بی کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم جو بھی کریں ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے کانشیس ہو کے وہ ایکشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر جائیں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے سب کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کن کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگس دے رہے ہیں, ٹو دا بلیورس. اور بلیورس کون ہوتے ہیں, ہو آر دا بلیورس, آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے, یہ جلدی سے بتائیں بلیورس کون ہوتے ہیں. Who are the believers, کسی کو پتہ ہے believers کس کو کہتے ہیں؟ جی جلدی those who believe those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and Islam and hereafter and his books and his prophets, ہے نا, so many things, and they obey Allah subhanahu wa ta'ala. تو جو سارے ایسے کام کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو فالو کریں گے, تو کیا ہے ان کے لیے پھر گلیڈ ٹائیڈنگس ہیں, جنت کی گلیڈ ٹائیڈنگس ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناؤ, اللہ کو قربتاً آڑ, لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے, ان کے تبروا نہ تم نیکی کرو گے, وَتَتَّقُوا اور نہ تم تقوی کرو گے, وَتُصْلِحُوا اور نہ تم صلح کراؤ گے, بین الناس درمیان لوگوں کے, واللہ اور اللہ, سمیع خوب سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے, بعض اوقات انسان کو غصہ آتا ہے نا, تو وہ بہت ساری غلط قسم کی قسمیں کھا لیتا ہے. تو ایسی ضد یا ایسا غصہ جو ہے وہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, کہ انسان سم ٹائمز کسی کو کچھ سمجھا رہا ہے تو وہ اگلا بندہ سن نہیں رہا, بات ہی نہیں مان رہا, یا نیکی کا ہی آپ بتا رہے ہیں, کسی کو نماز کا کہہ رہے ہیں وہ سنتا ہی نہیں یا مانتا ہی نہیں, بھائی میں نے آئندہ سے اس کو نہیں بتانا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایسی غلط قسم کی قسم جو ہے وہ بالکل نہیں کھانی چاہیے. قسمیں تو ویسے ہی کھانا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیشلی نیکی کے کام سے رکنے کے لیے تو بالکل بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کام کرنا ایک اچھی بات ہے, اور اللہ کا تقویٰ بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر, اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھا نیکی کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کاموں سے کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے, اور غلط قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ بھئی آئندہ سے میں نے نہیں سمجھانا, آئندہ سے میں نے نہیں بتانا کہ اس نے میری بات پہ عمل نہیں کیا. اور اسی طرح سے غلط قسم کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے, اور نہ ہی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ قسم کھانی چاہیے کہ بھی میں تو بہت نیک ہوں, اور پھر اللہ کی قسم کھاتے رہیں یہ دکھانے کے لیے کہ بھی مجھے تو اللہ تعالیٰ بہت یاد ہے. اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے, نہیں کرنی چاہیے. لا یؤاخذکم, نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا, مواخذہ یعنی پکڑ کریں گے یا آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اللہ, اللہ, باللغو, ساتھ لغو کے, فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں, ولیکن, اور لیکن, یؤاخذکم, وہ مواخذہ کرے گا تمہارا, بما, بوجہ اس کے جو, کسبت, کمایا, قلوبکم, تمہارے دلوں نے, واللہ, اور اللہ, غفور, بہت بخشنے والا ہے, حلیم, بہت حلم والا ہے. اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لو قسمیں, لو کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے لو کیا ہوتا ہے؟ ان انٹینشنل تھنگ, کوئی بھی ان انٹینشنل بات بندہ جو کرتا ہے یا قسم ہی کھاتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ بائی گاڈ کہنا, یا واللہ, یا واللہ, اس طرح سے کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا رہے ہیں, تو بات بات پہ جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جانا, تو یہ چیز جس میں ان کی انٹینشن نہیں, ایک عادت ہوتی ہے, تو اس پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہے, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو کرتے رہیں. اس عادت پہ قابو پانا چاہیے اگر کسی کو ہے, تو قسم کھانا جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو بیچ میں بار بار سے لے کے آیا جائے. اور پھر کیا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا. ہمارے دل بھی کمائی کرتے ہیں, what do you think, کیا ہمارے دل بھی کچھ ارن کرتے ہیں؟ Yes. Yeah. جی, کیا ارننگ ہوتی ہے ان کی, کیا کام کرتے ہیں, کیا ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے ہارٹ کے؟ I think Good that intention. گڈ انٹینشن, ویری نائس. جی and sometimes they can have bad intention. ویری نائس, جی ویری نائس. آپ کو پتا ہے نا انٹینشن ہمارے دل میں ہی ہوتی ہے, اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہے, اور اسی طرح سے دل میں ہمارے بعض اوقات کسی کے لیے جیلسی بھی ہوتی ہے, کبھی انوی, کبھی ہیٹریڈ ہوتا ہے نا, کبھی فیئر بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کے کام ہوتے ہیں. تو جو دل کے کام ہوتے ہیں نا ان پہ بھی پکڑ ہونی ہے. جیسے کوئی انٹینشن ہے کسی کے خلاف, اگر بندہ کوئی انٹینشن بنا لیتا ہے تو اس پہ پکڑ تو پھر ہوگی. اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی ہاں یہ میں نے کرنا ہے, تو اس پہ پھر اس کو حساب دینا پڑے گا. جیسے کسی نے کوئی غلط قسم کی قسم کھا لی ہے, اول تو کھانی نہیں چاہیے, بٹ اگر اس نے کھا لی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, پھر اس کا کیا کفارہ ہونا چاہیے, یا اس کی کیا ایکسپیشن ہونی چاہیے, یہ بھی ہمیں Ask for forgiveness. جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. ویری نائس. اگر غلط قسم کھا لی ہے تو کیا ضروری ہے کہ غلط قسم کو پورا کیا جائے؟ No. نو, پھر اس کی جی اس کی ایکسپیشن ہے, یعنی اس کا کفارہ ہے. اگر کسی نے لا علمی سے کوئی غلط قسم کی قسم کھا لی ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے. اور وہ کیا کفارہ ہے یا ایکسپیشن کیا ہے کہ وہ پھر 10 بندوں کو, 10 پور پیپل کو وہ کھانا کھلائے گا, یا پھر ان کی کلودنگ ہے, یا پھر فلیئنگ اے سلیو. اور اگر کوئی ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا, پھر وہ کیا کرے گا, that person needs to fast for 3 days, 3 دنوں کے لیے روزہ رکھے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بات کرنے میں اور قسم کھانے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا, کوئی غلط بات نہیں منہ سے نکالنی, ٹھیک ہے. But teacher, what happens if the person does not do these 3 rosas? What happens then? What happens then? تو then پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے نا. ہم مطلب ہمیں پتا ہے کہ آپ نے اگر ایسے کر لیا ہے تو اس کا کفارہ یا ایکسپیشن یہ ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو then this is between that person and Allah سبحانہ و تعالیٰ. We can't say or we can't be judgmental, ٹھیک ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو then it is between him and Allah سبحانہ و تعالیٰ.
چلیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت کیئرفل ہونا ہے اپنی ٹاک میں، بات کرنے میں، اور بات بات پہ قسم نہیں کھانی. چلیں اب پھر کچھ رولز ہیں، یہ فیملی لائف کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے فیملی لائف میں رہنا ہے. بعض اوقات بہت اچھا آپ کہہ لیں گے ہو رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں بھی ہوتا. تو لائک کہ اس میں جی جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون الا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصوا انتظار کرنا ہے، اربعتی 4 اشہرن مہینے، فإن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں ہسبینڈ وائف جو ہے ان کا کوئی اچھا ریلیشن نہیں رہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپس میں لائک کہ ان کا اگر کوئی آپس میں پراپر وے سے ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی مناہل ابھی ہم اس میں بات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اینڈ دیز آر دا رولس ٹو بی فالوڈ. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اگر ایک چیز صحیح جا رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں جا رہی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بتایا ہوا ہے. وَإِنْ اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں الطلاق طلاق کا، سپریشن یا ڈائیورس، فَإِنَّا تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. جی کون کہہ رہا تھا who wants to recite this؟ کس نے مناہل نے کہا تھا. جی مناہل you want to read this. What is divorce؟ No, but I know how it. Okay, fine. So it's nice to know. I know how it feels like for the child. I know. Yeah. So it's good, but now we know that there are rules. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہے. چلیے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی نیکسٹ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائیورس جو ہے یعنی سپریشن ہو جائے بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں. ٹھیک ہے. سپریشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی رکھا ہے کہ جب وہ آپس میں نہ رہ سکیں تو کیا ہے پھر ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ انہوں نے فورس نہیں کیا کسی بات پہ بھی. اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 3 قروء حیض یا طہر، ولا اور نہیں، یحل حلال لہن ان کے لیے، ان کے یکتمن وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، ولہن اور ان کے لیے ہے، مثل مانند الذی اس کے جو، علیہن ان کے ذمہ ہے، بالمعروفی ساتھ معروف طریقے کے، وللرجالی اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے، اور فیمیل جو ہیں پھر ان کو ڈائیورس کے بعد جو ہے کیا کرنا چاہیے. اور ساتھ میں اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں، اگر تم کچھ غلط کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہو، بھول نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، بہت وائز ہیں. جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ان سب میں کوئی وزڈم ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں وزڈم ضرور ہے. وی مسٹ بی شیور اباؤٹ دس. الطلاق طلاق یا سپریشن یا ڈائیورس کے جو ورڈز میل کہتا ہے، مرتان 2 بار ہے، فامساک پھر روک لینا ہے، بمعروف ساتھ والے طریقے کے، او یا تصریح باحسان رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے، ولا اور نہیں، یحل حلال ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ان کے تأخذوا تم لے لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی،
इल्ला मगर, अन ये के, यखाफा वो दोनों डरें, अल्लाह के ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाही हुदूद को अल्लाह की, फ़इन फिर अगर, खिफ तुम खौफ खाओ तुम, अल्लाह के ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाही हुदूद को अल्लाह की, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, फीमा उस चीज में जो, इफ्तदत वो औरत फिदिया दे दे, बिही साथ उस माल के, तिल का ये हुदूदुल्लाही हुदूद है अल्लाह की, फला तो ना तअतदूहा तुम तजावज करना इनसे, यानी ट्रांसग्रेशन नहीं करनी, वमन और जो कोई यतअद्दा तजावज करेगा अल्लाह ताला की लिमिट्स को क्रॉस करेगा, हुदूद अल्लाही हदूद से अल्लाह की, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हम वो अव्वालिमूना जो जालिम है। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो है हदूद है, अल्लाह ताला ने कुछ लिमिट्स बता दी हैं, रूल्स बता दिए हैं, तो फिर अगर कोई इन लिमिट्स को क्रॉस करता है, अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो फिर वो क्या है, फिर वो ट्रांसग्रेसर है। ठीक है, और ऐसा शख्स जो है वो जालिम है, यानी जो दूसरे के राइट्स का ख्याल ना रखे और अपनी ड्यूटीज को पूरा ना करे, तो वो फिर ट्रांसग्रेशन में आ जाता है, वो जुल्म होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चीज जो है ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला की लिमिट्स को क्रॉस करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बुक किया, हाँ मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ ना। फ़इन फिर अगर, क़ल्लक़हा आप आप प्लीज अगर आप में से किसी के बैकग्राउंड में, जी जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, फ़इन फिर अगर, क़ल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे, फला तो नहीं, तहिल्लु वो हलाल हो सकती, लहू उसके लिए, मिन बअदु बाद इसके, हत्ता यहाँ तक के, तंकिहा वो निकाह कर ले, ज़ौजन शौहर से, गैरहू इसके अलावा, फ़इन फिर अगर, क़ल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा इन दोनों पर, अन ये के, यतराजा वो बाहम रजू कर लें, इन अगर, वन्ना वो दोनों समझें, अन के, युकीमा वो दोनों कायम रखेंगे, हुदूद अल्लाही हदूद को अल्लाह की, वतिल का और ये हुदूदु हदूद हैं, अल्लाही अल्लाह की, युबय्यिनुहा वो वाज़े करते हैं उन्हें, लिकौमिन उन लोगों के लिए, या अलमून जो इल्म रखते हैं। अब फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो अहकाम दिए हैं वो क्या है, वो अल्लाह ताला की लिमिट्स हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं कि उनको फॉलो किया जाए। तो उसमें फिर ये है कि अल्लाह ताला की लिमिट्स को, कोई भी जो रिलेशनशिप है उसमें अल्लाह ताला की लिमिट्स को कायम रखना है, उसको क्रॉस नहीं करना। और अल्लाह ताला ने इन लिमिट्स को हमारे लिए क्यों क्लियर कर दिया, ताकि समझ आ जाए और लोग जो है उन लिमिट्स को फॉलो करें। नेक्स्ट देखते हैं, वइज़ और जब, तल्लक़्तुमुन्निसा तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बल्लग़ना फिर वो पहुंचे, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, फ़अम्सिकूहुन्ना तो रोक लो उन्हें, बिमाअरूफिन साथ भले तरीके के, औ या सर्रिहूहुन्ना रुखसत कर दो उन्हें, बिमाअरूफिन साथ भले तरीके के, वला और ना, तुमसिकूहुन्ना तुम रोके रखो उन्हें, ग़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितअतदू ताकि तुम ज्यादती करो, वमन और जो कोई यफ़अल करेगा, ज़ालिका ऐसा, फ़क़द तो तहकीक, वलमा उसने जुल्म किया, नफ्सहू अपने नफ्स पर, वला और ना, तत्तखिज़ू तुम बनाओ, आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, हुज़ुआ मजाक, वज़कुरू और याद करो, नेमता नेमत को, अल्लाही अल्लाह की, अलैकुम जो तुम पर है, वमा और जो, अंज़ला उसने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब से, वल हिकमती और हिकमत से, याइज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें, कौन यानी अल्लाह ताला, बिही साथ इसके, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, वअलमू और जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिकुल्ली हर शैइन चीज को, अलीमुन खूब जानने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपस में अगर ना बन रही हो या कुछ झगड़ा वगैरह हो जाए, तो फिर उसका एंड पॉइंट क्या है कि या तो प्रॉपरली डाइवोर्स कर दिया जाए, या फिर आपस में वो रह भी सकते हैं, लेकिन ये कि एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसका रास्ता रखा है प्रॉपर, और उसको फॉलो करना चाहिए और अल्लाह ताला के अहकाम को मानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की आयत को मजाक नहीं बनाना। तो अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानना जो है या उनको अपोज करना, दरअसल ऐसे है जैसे उसका मजाक उड़ाना है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की नेमत को याद करो। क्या है अल्लाह ताला की नेमत हमारे पास, क्या चीज है जो अल्लाह ताला की नेमत है उसने हमें दी है? और लाइफ आवर लाइफ, जी यहाँ पे है, बुक दी है ना हमें गाइडेंस,
قرآن پاک قرآن پاک دیا ہے، اور والحکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور ان میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. اور ان سب احکامات کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واتقوا اللہ، یہ نہیں بھولنا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بی کانشیس آف دا سائٹ آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہم نے سب کے ساتھ درست عمل کرنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. ہم چھپا کے بھی کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. چلیں اب ہم اس کی لاسٹ آیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمْ، طلاق دے دو تم، النِّسَاءَ، عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ، پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَلَا، تو نہ، تَعْضُلُوهُنَّ، تم روکو انہیں، ان کے، يَنْكِحْنَ، وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، اذا، جب، تراضوا، وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروفی، بھلے طریقے سے، ذالک، یہ، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے، من، جو، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخری، اور آخری دن پر، ذالکم، یہ بات، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاک ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے. یعنی ڈائیورس کے بعد بھی کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب دوبارہ وہ آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں، بٹ دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے، اس کے پراپر میتھڈس یا آپ کہہ لیں کہ پراپر وے ہوتا ہے. تو وہ ابھی ہم آپ کہہ لیں کہ ابھی آپ اس سٹیج پہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ وین یو ول گرو اپ تو آپ انشاءاللہ سارے قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اینڈ دین یو ول کم ٹو نو دا ڈیٹیلس. لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں سب سے مین چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا ہے، کانشیس رہنا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت جو ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں بتا دیا تاکہ ہم اس دنیا میں بھی صحیح طریقے سے رہ سکیں، اور پھر جب ہم اچھا رہیں گے یہاں پر اور آخرت کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ انجام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ہوگا. اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اپیرنٹلی ہمیں بہت ساری چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں نا، لیکن کیا ہے کہ یہ رول جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے، بلکہ ڈیفینیٹلی بہت ہی بہتری ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رولز کو فالو کرنا ہے، جو بتایا ہے اس کے مطابق ہم سب نے زندگی گزارنی ہے. اور سب سے بڑا لیسن جو آج ہم نے یسألونہ کا سے سیکھا وہ کیا ہے، سوال کرنے کے بارے میں جو ہم نے لیسن سیکھا کیا ہے، سوال کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ برا. برا ہے، کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. No, but you shouldn't ask too many questions. Too many questions. اور question جو ہے وہ کس نیت سے کرنا چاہیے، to learn something. ٹھیک ہے، not to find a way to avoid. ٹھیک ہے، سیکھنے کے لیے کوشچن کرنا اس کی اجازت ہے اور وہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن اس بات کے لیے کوشچن کیے جانا کہ بھئی جو کام کہا گیا ہے یا جو حکم دیا گیا ہے ہمیں وہ نہ کرنا پڑے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. چلیں الحمدللہ ہمارا آج کا یہیں تک ہے. اب یہ دعا کر لیتے ہیں اور آپ میں سے کوئی جو ہے وہ آئیں اور اس دعا کو پڑھیں. حفصہ آپ پڑھیں گی؟ جی پڑھیے گا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمین. جی پلیز آپ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیجیے گا اس کا. ٹھیک ہے. O Allah, grant pity to my soul and purify it. You are the best of the ones to purify it. You are its guardian and patron.
आमीन। अल्लाह ताला से हम तकवा की दुआ मांग रहे हैं ना, हमने तकवा के बारे में इतना पढ़ा, तो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि खुद से आ जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हमें बहुत सा तकवा अता करें और हमारे नफ्स को पाक रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ही पाक करने वाले हैं, वही इसके वली और वही इसके मौला है। आमीन सुम्मा आमीन। एक और दुआ है हमारे पास, और वो कौन पढ़ना चाहेगा? और then we moved. जी पढ़िएगा। जी फातिमा। Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Read the translation. O Allah, I seek refuge in you from evil character, evil actions, and evil desires. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from bad, evil character or bad actions and the bad desires. Ameen summa ameen. And now it's time for Kahoot. ठीक है, तो आप लोग चलिए मैं इसको शेयर करती हूँ अभी आपके साथ। ठीक है, आप लोग kahoot.it पे जाएं, उसको ज्वाइन करें, तब तक मैं इसको ओपन कर लूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, सिर्फ नारा आप वो Kahoot वाली स्क्रीन शेयर जी जी हो गई है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन करें ताकि हम फिर इसको कर लें। और अच्छा, जितनी देर ज्वाइन कर रहे हैं आप में से कोई बताएगा कि आज आपने कुछ सीखा है? क्या सीखा है? कुछ शेयर करेंगे जो आज आपने सीखा है? That even the smallest is harmful and it is not okay. जी गुड, कि जो हराम चीज है उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी भी अलाउ नहीं है। वेरी नाइस जनाब। और किसी और ने कुछ सीखा? जनाब के अलावा कोई और शेयर करेगा? हफ्सा, फातिमा, we have so many good learners. अल्लाह ताला की जो हम बातें बताई हैं कुरान में, ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन बस जहाँ तक हमें समझ आ जाए फिर जी, अमल की नीयत से है ना, क्लियर करने के लिए कि हम अपने अमल को बेहतर कर लें, उसके लिए। इसलिए हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हमने अमल नहीं करना। जी मिस 2 मिनट रुकिएगा, मैं हम लोग Kahoot अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा। ओके ओके, आई एम वेटिंग, डू इट क्विकली। जी, और कौन शेयर करना चाह रहा है? फातिमा, आपका हैंड रेस है। क्वेश्चन से रिलेटेड बताना चाहते हो आप? डू यू वांट टू शेयर समथिंग? Kahoot लोड नहीं हो रहा। चलिए मनाहिल, आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है। Yes, I wanted to share that I wanted to share that what was it? That don't ask too many questions. Good, don't ask too many questions. और फिर हमने ये भी सीखा, जो सबसे पहले आए थे याद है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि इनमें कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो हमारे लिए उसमें क्या लेसन है ना? जब उन्होंने गैम्बलिंग का और पूछा था साथ में इंटॉक्सिकेंट्स का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि इसमें कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है। क्या हमारे लिए कोई लेसन है कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं, उनमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, तो हमें देखना चाहिए कि इसमें फायदा ज्यादा है या नुकसान। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि दुनिया का फायदा, बल्कि आखिरत का फायदा हमारा
हमें उसको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए कि ऐसी चीज़ जिसमें हमें सिर्फ दुनिया का ही फ़ायदा हो और आखिरत का नुकसान हो तो उसको तो चूज़ नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने किसके लिए काम करना है, आखिरत के लिए भी काम करना है और दुनिया में भी रहना है, तो हमें देखना है एक मोमेंट जो होता है वो काम नहीं करता जिसमें उसके लिए नुकसान हो। अच्छा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, हम स्टार्ट करें फिर। Me, I want to say जी something. फातिमा। That asking questions are good, so you can understand. वेरी नाइस कि कभी कभी क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं और हमें वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि हमारे लिए चीज क्लियर हो जाए। जज़ाकी अल्लाह खैरन कसीरा फातिमा। और चलें ठीक है फिर हम शुरू करें। और जो बच्चे नहीं हो पाए तो आप रुकिएगा जरा 2 मिनट में, मैं पिन कोड डाल रही हूँ। ओके बेटा। बच्चों जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैं बात बताऊं, आपको कहूट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ kahoot.it पे जाते हैं ना, आप अपने ब्राउजर में लिखें तो आप उधर से भी खेल सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ओके चलें आई गेस के हो गए हैं। ठीक है हम स्टार्ट कर ले फिर। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलें जी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स। सूरह अल-बकरा इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ कुरान। बहुत केयरफुली आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, और फिर आंसर करना है। सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द कुरान, ट्रू और फॉल्स। 6 ओके जी, इट्स सेकंड लॉन्गेस्ट। ये फॉल्स है, ठीक है, ये सेकंड और लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट है शैतान runs away from the house in which this surah is read। कौन सी सूरत पढ़ी जाए तो शैतान भाग जाता है? सूरह अल फातिहा, अल बकरा, सूरह आले इमरान या सूरह अल मुल्क? कौन सी वाली सूरत पढ़ने से शैतान भागता है? जी सूरह अल बकरा। नेक्स्ट है हमारा तकवा इज। तकवा क्या है? सूरह अल मुल्क नहीं, ठीक है, ये सूरह अल बकरा है। तकवा, व्हाट इज तकवा? पेरेंट्स कॉन्शियसनेस, पीपल कॉन्शियसनेस, फ्रेंड्स कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस। तकवा हम कहते हैं ना, तकवा करें, तकवा होना चाहिए। तकवा जो है उसकी बेस पे हमारा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा होगा। जी वेरी नाइस माशाल्लाह। गॉड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है हमारा the prophet, this prophet is not mentioned in सूरह अल-बकरा। कौन से वाले प्रॉफिट हैं जिनका जिक्र सूरह अल-बकरा में नहीं आया? हमने बहुत सारे प्रॉफिट्स का पढ़ा है, तो अब आपने थोड़ा सा अपना रिकॉल करना है किसके बारे में नहीं पढ़ा। हजरत मूसा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, किन के बारे में आपने सूरह अल-बकरा में अभी तक नहीं पढ़ा? लेट्स सी कि क्या आंसर है। जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, उनका जिक्र नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्विज है व्हाट इज मेंट बाय लव, लव वाउस, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि लव बातें कौन सी होती हैं, इसको हमने बड़ा डिटेल से भी देखा था। अनइंटेंशनल हैबिचुअल स्टेटमेंट्स या द डिलिबरेट ओथ्स और अ स्टेटमेंट विद फुल इंटेंशन ऑफ हार्ट, कौन सी चीज जो है लव में आएगी? चलें जी, लव किसको कहते हैं? एन अनइंटेंशनल हैबिचुअल स्टेटमेंट, ठीक है, बेकार की बातें जो होती हैं वो लव में आती हैं। डैश आर द एक्शंस ऑफ हार्ट, हमारे दिल के एक्शंस कौन से इनमें से? इंटेंशन जेलसी रिपेंटेंस, इंटेंशन ईटिंग रिपेंटेंस, इंटेंशन हेट्रेड ब्रीदिंग, थिंकिंग रिपेंटिंग एंड ब्रीदिंग। हार्ट के जो एक्शंस है ना आपने उस पर लिखना है, ये भी हमने किया था। चलें जी। I pressed wrong. You pressed wrong. Okay, you can write in the chat box the right answer. Huh? Okay, let's see. It's 5. G. Intention, jealousy, or repentance. These are the actions of our heart.
चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इन द वर्ड यस अलूना का दे आस्क यू, हु वर दे कौन थे और होम दे वर आस्किंग, और किस से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किससे पूछ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिसबिलीवर्स, और वो पूछ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछ रहे थे। ठीक है, यस अलूना का, इसमें कौन पूछ रहे थे और किस से पूछ रहे थे? Read the options carefully and then answer. Mix the responses आपका, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके कंपेनियंस पूछ रहे थे, ठीक है। सो कौन पूछ रहे थे, हु वर दे, तो दे जो थे वो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट थे, और होम दे वर आस्किंग, तो वो थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। ठीक है, ये कुरान पाक में कई बार आता है ये वाला वर्ड, तो आपने इसको याद रखना है आइंदा से। चलें, द अरबिक टर्म फॉर जस्ट अ मिनट फॉर ऑर्फन इज यतीम, हु इज एन ऑर्फन इन इस्लामिक टर्म्स, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में यतीम किसको कहते हैं? एनी मेल चाइल्ड हुज फादर हैज पास्ड अवे, एनी फीमेल चाइल्ड हुज फादर हैज पास्ड अवे, any male or female child whose mother has passed away, or any male or female child whose father has passed away। ठीक है, ये हमने देखा था कि ऑर्फन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है अरबिक में या इस्लाम में, नॉट इन अरबिक, सॉरी, इन इस्लाम के मुताबिक हम किसको ऑर्फन कहते हैं। चलें जी, लेट्स सी 4, गुड। एनी मेल और फीमेल चाइल्ड हुज फादर हैज पास्ड अवे, ठीक है, फादर की डेथ हो जाए उसके लिए है, और मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है चाइल्ड। चलें, लेट्स सी द रिजल्ट्स। फातिमा 3rd पे हैं माशाल्लाह, और उसके बाद मुसब जो है वो 2nd, और 1st पे कौन है, लेट्स सी फातिमा। oh I don't understand, it's Fatim and Manahil and the word you, I really don't understand because There are 2 Fatimas, I guess. It's me that's on the first. Okay, barakallahu feek। चलें, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इट्स गुड, वेरी नाइस कि आप लोगों ने लर्न किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब हम जल्दी से दुआ कर लेते हैं एंड वाली, ठीक है, और देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर सेशन। जी, आप में से आप सब लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं, हम मिलके ये दुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलें, एक मिनट सिस्टर महिला, मैं एक बात कहना चाह रही थी। जी जी जरूर। अच्छा, बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाह रही थी, आप लोग अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आज आप लोगों ने बहुत प्यारी सी हदीस पढ़ी, जिसमें टीचर नायला ने हमें एक पिक्चर से भी दिखाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है यतीम का या ऑर्फन का ख्याल रखेगा तो मेरे साथ कितने करीब होगा। वो आप लोगों को दिखाया था ना एक पिक्चर से कि 2 उंगलियां जैसे करीब हों, तो उसके अंदर लफ्ज जो आता है ना वो होता है कफालत का। मतलब ये है कि उसको जैसे उसकी फूड का या उसकी जो जैसे लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसका ख्याल रखना। तो अगर कोई यतीम को आप घर में नहीं रख सकते तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप किसी यतीम की फूड के लिए, उसकी स्टडी के लिए पे कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं। आप लोग इस्लामिक रिलीफ सवेरिया के थ्रू, आप लोग अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू, आप अल हुदा इंटरनेशनल के थ्रू, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए आप क्या करते हैं कि कुछ ऑर्फन हाउसेस के अंदर किसी ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको मज़ीद डिटेल्स बता सकती हूँ। और आपको पता है इट कैन कॉस्ट यू जस्ट लाइक in Sweden it will cost you around maybe just 300 करोड़ और सो, और आपको ये अजर मिलेगा कि हर महीने आप किसी को पैसे भेज रहे हैं जिससे उसकी हेल्प हो रही है और अल्लाह ताला उससे आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है, और अगर आप दे नहीं सकते तो आप किसी को बता सकते हैं, और आप बताएंगे तो आपको उतना ही अजर मिल जाएगा, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। बारकल्लाह फीक। जी, ज़ाकियल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर सारे, बहुत अच्छी आपने बात शेयर की, ज़ाकियल्लाहु खैरन कसीरा। और इस तरह से अगर कोई करना चाहेगा या कोई हेल्प करना चाहेगा तो फिर ये भी होगा ना कि हमने जो सुना उस पर हमने अमल कर लिया इंशाल्लाह। चले जी, अब आप लोग अपने माइक्स आपके लिए अनम्यूट कर सकते हैं और हम मिल के ये दुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चले शुरू करते हैं। कौन, हफ्सा या फातिमा, आप दोनों में से कौन शुरू करेगा?
جلدی سے شروع کریں دعا پڑھنی, ہم مل کے پڑھتے ہیں. جی اوکے اسٹارٹ. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 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 أن أن لا لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب أتوب إليك. Fatima can read. Fatima wants to read. Yeah, okay, Fatma. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. آمين ثم آمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. May Allah subhanahu wa ta'ala increase all of you in knowledge and in good deeds. Ameen summa ameen. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Congratulations, on your Hafiz. scarf. Congratulations. الله حافظ. Allah Hafiz.